Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Saifur Rahman Saab, Honorable worthy officers, Assalamu alaikum. It's very interesting. डॉक्टर साहब ने मुझे फादर ऑफ द सिटी कहा, मैं इनको फादर ऑफ द सिटी कहता हूँ बिकॉज़ मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना, मुझे रिप्लेस किया सैफ साहब ने। सैफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर बने, फादर बने, फिर डॉक्टर साहब का टेन्योर ख़त्म हुआ एंड आई गॉट इलेक्टेड एज द मेयर। तो मेरे ख्याल में मैं और सैफ साहब लाजिम और मलजूम चलते हुए आ रहे हैं। इट्स एन ऑनर टू बी हियर एट नीपा. I've had the opportunity of engaging once before. Lubna Sahiba के ज़माने में मैं आया था and had a very good conversation with these officers जिनको मैंने अपना input देने की कोशिश की, उनके input से कुछ सीखने की कोशिश की और उसको फिर execute करने की कोशिश की जिस भी opportunity पे मैं काम कर पाया. मेरा ये मानना है it is the leadership that distinguishes a nation. चाहे वो leadership political हो, चाहे वो administrative हो, चाहे वो family religious हो, social leadership हो, क्योंकि वो leadership का काम है lead करना, to convey the way forward, to conceive the way forward, और उस conception को execute करना उस leadership का काम है. And that leadership has to lead by example, with clarity of thought, with determination that yes, we will have to take bold decisions which may not appear to be very attractive decisions at that point of time, but time will prove that that decision was in the best interest of the community or the people that you are leading. As a young political activist who has had the opportunity of working in different tiers of government, I feel that our leadership lacks improvisation. We are scared of taking bold decisions. We are scared of consequences. And this is a concept that I feel which is very innate to our upbringing. You know, we are not encouraged as a child to ask questions at home. We are not encouraged to ask that many questions when we are students. And that leads to status quo. So, I took a very unconventional route to my career. You know, after being called to the Bar of England and Wales and I came back to Pakistan, the traditional route to law practice was that I should have joined a top-notch law firm, worked with the senior counsel for 5-10 years, and then find my way towards, my own practice or working as a partner to that big firm. I decided, and there was this mentor of mine who guided me, that don't follow the status quo. God has given you the opportunity, you've done your bar at the age of 23, try to improvise your strategy. That led me to joining not the best top law firm of Pakistan or not the top law firm of the city of Karachi. Every law firm is respectable, but it was not the most well-performing or well-known law firm of the city. I worked there for a year, settled down in practice, decided that time's up, let me move towards another law firm, worked there for about 6-8 months, got done with 2 years practice, got my license, and then I took the decision that changed my life. That was to establish my own practice. So as a 25-year-old with no clientele, no connection in the legal profession, you usually hear that your father was a lawyer, so you entered the profession. Your uncle was a lawyer, you entered the profession. I had no such connection. So I made a bold decision that I should establish my own practice, establish my law firm,
and I've never looked back after that. So there are two lines that I just want to emphasize in front of you all. Fortune favors the brave. To err is human, to forgive is divine. These two things are unfortunately not heard of in our society now. We don't encourage bravery. Follow, बच्चा जो चल रहा है चलते रहो. As an officer आपको भी लोग कहते होंगे don't disturb. जो चल रहे चलने दो. बड़े बड़े आए थे चले गए, तुम क्यों ये काम करने की कोशिश कर रहे हो. मुझे डॉक्टर साहब आते हुए अभी दिखा रहे थे जो उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया है इस बिल्डिंग में. किसी ने इनको शायद मशवरा दिया, डॉक्टर साहब ना करें. आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, बोर्ड ऑफ ऑनर्स में उनका नाम है, उन्होंने जब ये नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं. बट डॉक्टर साहब डिसाइडेड कि हाँ यार ये करना चाहिए और उन्होंने किया, जिससे कहीं ना कहीं आपको बेहतरी नज़र आती है. और दूसरी चीज़, टू err इज़ ह्यूमन, टू forgive इज़ डिवाइन. हमने लोगों को माफ़ करना छोड़ दिया है. चूँकि माफ़ी मिलती नहीं है तो हम कहते हैं फैसला करो नहीं. जब फैसला करोगे नहीं तो कोई पूछेगा नहीं, जब कोई पूछेगा नहीं तो सज़ा नहीं मिलेगी. तो मेरा मानना ये है कि आप लोग उस स्टेज पे है वे पीपल लाइक यू कैन चेंज द फेट ऑफ आवर कंट्री. यू कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस नेशन, प्रोवाइडेड कि हम उस क्या कहते हैं उर्दू में जुमूद, स्टेटस को जुमूद से बाहर निकलें. और वो हम तभी निकल पाएंगे जब हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, अनकन्वेंशनल माइंडसेट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. जब तक हम वो नहीं कर सकते वो चीज़ें नहीं हो सकती. और मैं इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि मैं ख़ुद 40 साल का हूँ और हमारे मुल्क में मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी या डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि यार ये बच्चा है. यूथ दुनिया भर में 40 साल में बिल क्लिंटन 44 साल में अमेरिका का सदर बन गया था, ओबामा 45 में प्रेसिडेंट बन गया था, अभी JD वैंस 41 है मेरे ख्याल में, वो US वाइस प्रेसिडेंट है. और हम कहते हैं आप 40 साल 35 साल मेक्स नो डिफरेंस. द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग. और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस उम्र में हमारे ऊपर स्टेटस को प्रिवेल करता नहीं है. कहीं ना कहीं हमें चुल होती है कुछ ना कुछ करने की, कोई नई चीज़ करने की. बाय द टाइम यू रीच लेट 50s आपने करियर के ग्रेड 21-22 पोजीशन पे होते हैं, या हम पॉलिटिकल करियर के सीनियर लेवल पर होते हैं, हम भी कहते हैं यार ठीक है, गो विद द फ्लो. So this is the time to make things happen. And that is precisely what I want to emphasize. That when I work with bureaucracy, मुझे bureaucracy के अंदर वो जिद्दत नज़र नहीं आती. मैं 90s में जब किसी डिप्टी कमिश्नर से मिलता था तो उसका ऑरा ही कुछ और था. आज जब मैं मिलता हूँ तो माजरत के साथ वो ऑरा नहीं रहा. उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ज़िम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड हमें फ़ैसला ये करने की ज़रूरत है कि हम उस स्टेटस को तोड़ेंगे. मैं कोई लिखी हुई स्पीच लेके नहीं आया. आई एम ट्राइंग टू, मैं आपको एग्जांपल्स 2-3 देता हूँ जो इनिशिएटिव ड्रिवन एग्जांपल्स हैं. मैं 2018 में लॉ मिनिस्टर बना, एडवाइज़र बना चीफ मिनिस्टर का. तो मेरे पास एक बड़ी सीनियर वकील साहिबा आई और मुझे कहती हैं कि मुर्तज़ा, आई वांट मीडिएशन टू बी इनकरेज्ड इन आवर सोसाइटी. ये जो कोर्ट है हमारा इतना ओवरबर्डनड है कि प्रैक्टिकली लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, तो क्यों ना हम अपनी सिविल सिस्टम में मीडिएशन को मैंडेटरी करें. मैं कहा आई लाइक योर कॉन्सेप्ट. मैं कहा व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी. शी सेड आई वांट द लॉ टू बी अमेंडेड टू इनकरेज मीडिएशन एज अ कंपल्सरी फॉर्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. मैं लॉ पढ़ा, सिविल प्रोसीजर कोड आपने भी पढ़ा होगा, उसके अंदर एक प्रोविज़न है. तो मैंने वहीं देन एंड देर देख के उनको कहा कि मैडम दिस विल बी डन इन 3 months. तो शी सेड कि मैं 2004 से लॉबी कर रही हूँ. 2004 से मैं लॉबी कर रही हूँ, लेकिन ये लॉ एग्जीक्यूट
ٹیبل سے آگے تک نہیں جا پایا. میں کہا یو ہیو مائی ورڈ ویل گیٹ اٹ ڈن. ہم نے محنت کی, سی ایم صاحب سے بات کی, لاء ڈپارٹمنٹ نے لاء ڈرافٹ کیا, کیبنٹ سے اپروو کرا کے in less than 2 months we got the law passed and this is November 2018. آپ ہماری لاء ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, آپ کو گزٹ نوٹیفیکیشن بھی نظر آئے گا. سندھ اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, آپ کو ڈیٹ کے ساتھ پیسج نظر آ جائے گی. نومبر 2018 میں ہم نے انیشیٹو لے کے وہ لاء پاس کر لیا. اب اس انیشیٹو کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت یہ تھی کہ جو معاملہ کورٹ میں جا رہا ہے اس معاملے کو کورٹ میڈیشن کے لیے ریفر کرے. آج 2018 سے 2024 نومبر از اباؤٹ ٹو اینڈ, 6 years, nothing has happened. Why? Because سب اسٹیٹس کو اورینٹیڈ ہیں. سب کہتے ہیں ٹھیک ہے یار چل رہا ہے, میں ایز اے لائر جاتا ہوں کورٹ سے اسٹے لے لیتا ہوں, آپ ایز اے لائر جاتے ہیں اسٹے لے لیتے ہیں. جو عام آدمی ہے, پبلک ہے, اس کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. آپ بیوروکریٹ بھی, جب فواد ڈی سی ہے, ڈی سی تھا, ایز ڈی سی کورٹ بلائے گے تو یہ چیز پروپوز نہیں کرے گا کہ سر وہ ایک پروویژن اویلیبل ہے جس کے اندر آپ اس طریقے سے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. تو نو میٹر ہاؤ ویل انٹینشنڈ دا ڈیسیژن از, اس کی ایگزیکیوشن لازمی ہے. اور ایگزیکیوشن اس لیے نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں یار اف اٹ ڈز ناٹ کنسرن می پرسنلی آئی ایم ناٹ کنسرنڈ. اینڈ دیٹ از ویئر آئی فیل دیٹ یو ایز ایڈمنسٹریٹو لیڈرس کین کریٹ دیٹ ڈفرینس. کہ آپ اس اسٹیج پہ اپنے کریئر کے جہاں جہاں آپ اس اسائنمنٹ کے بعد جائیں گے, اس ٹریننگ کے بعد جائیں گے, اگر آپ اس جدت کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے, امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, مسئلہ حل ہوگا. دوسری چیز میں بتاتا ہوں, پولیس والے بیٹھے ہیں, آئے دن کیس ایف آئی آر کٹتی ہے. سو ایز اے لے مین ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی آر کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اریسٹ کر لینا چاہیے. بٹ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آئی او ہے, ایف آئی آر کٹی, آئی او اٹھا اور اس نے جا کے بندے کو اریسٹ کر لیا اگر کاگنیزیبل اوفینس ہے. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار وہ دنیا بھر کا کانسیپٹ ہے, مین از پریزیومڈ ٹو بی انسنٹ انلیس پروون گلٹی. وائی ڈو وی اوور برڈن دا کورٹ کہ اس کو اریسٹ کریں, پھر اس کا ریمانڈ لینے کے لیے پولیس جائے گی, پھر اس کی بیل کے لیے اپلائی کریں گے, ٹائم ہے. تو میں نے پولیس والوں سے پوچھا, میں نے کہا جی پروویژن کہاں ہے, یہ واٹ ریگولیٹ دس. 498 497 کی بات ہو رہی تھی سی آر پی سی کی. میں کہا نہیں, پاور آف اریسٹ. تو پتہ چلا پولیس رولز 1934 کے اندر یہ پروویژن ہے. اس کے اندر کہیں یہ کیٹیگورکلی نہیں لکھا ہوا تھا کہ یس یو آٹ ٹو ڈو دیٹ, بٹ روٹین اسٹیٹس کو یہ بن گیا کہ طریقہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹی, کارروائی کر لو. دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ ہم نے اس وقت آئی جی صاحب سے بات کی اور ہم نے پولیس رولز کو امینڈ کرا ہے. کلیم امام صاحب آئی جی تھے اور غلام نبی میمن صاحب غالباً ایڈیشنل آئی جی تھے کراچی کے. ہم نے ان کے ساتھ بات کی, پولیس رولز کو میں نے امینڈ کرایا اور اس کے اندر ہم نے پیرامیٹرز ڈال دیے کہ جب لاج ہوگی ایف آئی آر کس طریقے سے کارروائی ہوگی اینڈ کس طریقے سے گرفتاری, اف ایٹ آل اٹ نیڈس ٹو بی ڈن, وہ گرفتاری کی جائے گی. 2019 میں شاید ہم نے یہ کیا, بٹ آج تک میرے خیال میں وہ گراؤنڈ لیول پہ, آئی او لیول پہ وہ چیز ریپلیکیٹ نہیں ہو پائی. وہ کیوں ریپلیکیٹ نہیں ہو پائی کہ وہ اسٹیٹس کو چل رہا ہے. جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی اس کو اس طرح نہیں دیکھتا, اس کے نیچے شاید ڈی ایس پی آتا ہے, جو آئی او آتا ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں دیکھتا. سو بیکاز وہ ڈیزائرڈ امپیکٹ ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں, تو وہ جو لوگ موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں یار چینج لانا ہے, وہ رک جاتے ہیں. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ چینج پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں لا سکتی, یہ ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ کو لانا ہے. بیکاز پولیٹیکل لیڈرشپ تو آپ کو ویژن دے گی, وہ آئیڈیا دے گی کہ ہاں یار دس از واٹ وی وانٹ. ہاؤ اٹ از ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ, ہاؤ از اٹ ٹو بی ٹرن ان ٹو ریالٹی, دیٹ از یور ڈومین, دیٹ از یور جاب. اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں وہ ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے جس کے سے ہم چیزیں نہیں کر پاتے. تیسری چیز سر, جب میں کے ایم سی پہنچا تو میں نے پہلی چیز کے ایم سی میں پوچھی
کہ جی کے ایم سی کی ریکوری کتنی ہے. کہ ہم شہر میں آپ گزرتے ہیں دیکھتے ہیں شہر کا انفراسٹرکچر کا بلا حال ہے, تو انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو ٹیکسز. تو میں نے سوال پوچھا اپنی ٹیم سے, میں نے کہا جی بتائیے کہ واٹ از دی ٹوٹل انکم آف کے ایم سی فرام ٹیکسز. مجھے جواب ملا سر دا ٹوٹل کلیکشن از 200 ملین روپیز. میں نے پوچھا 200 ملین روپیز پر منتھ, انہوں نے کہا نہیں جی 200 ملین روپیز پر ایئر. سٹی لائک کراچی, فائنینشیل ہب آف پاکستان, 200 ملین روپیز ڈز ناٹ میک اینی سینس. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ سر وہ اختیارات نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, جو ایک اسٹیٹس کو ڈریون گفتگو ہوتی ہے. تو میں نے کہا لا بتاؤ یار کدھر لکھا ہے سارا یہ. تو ہم نے لا وہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ کے ایم سی وہ ٹیکس خود اکٹھا نہیں کرتی ہے. کے ایم سی وہ ٹیکس اکٹھا کرتی تھی ایک پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے, یعنی کہ کے ایم سی نے اس کام کو آؤٹ سورس کیا ہوا تھا. تو میں کہا جی کمپنی کا نام بتایا, ہم نے کمپنی کا نام بتایا. میں کہا ہاؤ مچ ڈو وی پے کے ایم سی, ہاؤ مچ ڈو وی پے دا کمپنی. انہوں نے کہا جی 43.8 ملین پر ایئر. میں نے حساب لگایا 200 ملین آتے ہیں, 43.8 ملین چلے جاتے ہیں, 150 odd ملین بچتے ہیں, تو شہر کیسے چلے گا؟ شہر نہیں چل سکتا. تو میں کہا ہاؤ ڈو وی چینج دس. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا جی آپ جائیے اسٹریٹجی بنائیے اور میرے پاس آئیے, ہاؤ کین وی انہینس آر ریونیو. انہوں نے کہا کہ سر کچھ نہیں ہو سکتا, اختیارات نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, روٹین, لیک آف انیشیٹو. آفٹر اباؤٹ منتھس ٹائم میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا جی آئی ایم ٹیکنگ دس اتھارٹی اوے فرام یو. جو کام پرائیویٹ کمپنی کر رہی تھی وہ کام میں کے الیکٹرک کے ذریعے کراؤں. بڑے لوگوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ یار یہ نہ کرو, کے الیکٹرک از ناٹ لائکڈ بائی پیپل, ایکس وائی زی کرٹیسزم, پیپل ول ریممبر یو ایز دا میئر جو کہ ٹیکس ڈریون ہے, ٹیکس اورینٹیڈ ہے, یو ول بی کالڈ دا ٹیکسنگ میئر. میں کہا نہیں یار میں کروں گا. آئی ڈنٹ فیئر دا کانسیکوینسز. وائی؟ بیکاز میں نے کہا مجھے 4 سال کا ٹائم ملا ہے, کام مجھے کرنا ہے, تو یا تو میں 4 سال میں کچھ نہ کروں, لیٹرز لکھتے رہوں, یا میں ایکچولی کوئی ہل جل کر کے سسٹم اسٹیبلش کر لوں. لڑائی جھگڑا کر کے ہم نے کاؤنسل سے اپروو کرا کے اس معاملے کو, لٹیگیشن بھی ہوئی, تمام چیزیں کر کے ہم نے اس کام کو آؤٹ سورس کر دیا فرام اے پرائیویٹ کمپنی ٹو اے پبلک لمیٹڈ لسٹڈ کمپنی آن دا اسٹاک ایکسچینج. 1 مہینے میں, سپٹمبر کے مہینے میں جو مجھے پہلا چیک آیا کہ الیکٹرک سے, وہ 228 ملین کا ہے. جو سال کا 200 ملین تھا وہ 1 مہینے کا 228 ملین آیا. اس مہینے یہ جو ابھی لاسٹ مہینہ گزرے چیک نہیں آیا, بٹ اماؤنٹ جو کلیکٹ ہوا ہے 238 ملین ہوا ہے. 7.5% وہ اپنا کمیشن لیتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے ایز سروس چارج, تو تقریباً 210 ملین میرے پاس آ جائیں گے. If it goes like this, in the next 12 months, KMC is likely to earn approximately 3 billion rupees. A quarter less than 3 billion. So میں کمپیئر کرتا ہوں کہ کہاں میری کٹی میں 15 کروڑ روپے آ رہے تھے سال کے, اور اب میرے پاس تقریباً 3 ارب روپے آئیں گے. کیسے ہوا؟ وہ امپرووائز کیا, آؤٹ آف دا باکس چیز پہ گئے, کانسیکوینس سے ڈرے نہیں, کر لیا. اب اونس میرے اوپر ہے کہ اس پیسے کو میں خرچ کیسے کروں. کے ایم سی کے اوپر ہے کہ اس پیسہ جو ملا ہے اس کو شہر کی عوام سے, وہ پیسہ ایکچولی ٹرانسپیرنٹلی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو. بٹ یہ نہیں ہو سکتا تھا اگر ہم بولڈ فیصلے نہیں کرتے. لاسٹ ایگزامپل, کے ایم سی, میرے لیے بھی اٹ واز اے سرپرائز وین آئی ہرڈ, کے ایم سی کے پاس شہر میں 56 کمرشل مارکیٹس ہیں, 9,500 دکانیں ہیں جس سے اس کا رینٹ آتا ہے, رینٹل ییلڈ ہے. تو جب میں نے پوچھا پیسے کتنا اکٹھا کرتے ہیں ان سے, تو مجھے بتایا گیا سر 80 ملین روپے آتے ہیں سال کے, یعنی کہ 8 کروڑ روپے 9,500 دکانوں سے سال کے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار اس اماؤنٹ پہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, کچھ ملتا ہی نہیں ہے شہر میں اس وقت. کہتے ہیں سر یہ ہے وہ ہے فلاں ڈھمکانا, جو ہمارے یہاں روٹین لیک آف انیشیٹو والی گفتگو ہے. میں کہا لیٹس انہینس دا رینٹ, لیٹس ناٹ ٹیک اٹ ٹو کمپلیٹ مارکیٹ کمرشل رینٹ, بٹ لیٹس انہینس اٹ بائی 150%. ہم نے ایک پبلک ہیئرنگ کی, پروسیس فالو کیا, اور ہم نے اس پبلک ہیئرنگ کے بعد پروسیس کو کنکلوڈ کیا اور رینٹ بڑھا دیا.
جب رینٹ بڑھا تو سارے دکاندار میرے پاس آ گئے, کراچی چیمبر انوالو ہو گیا کہ جی آپ تو بزنس کو کل کرنا چاہتے ہیں, آپ تباہی کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی فلاح و بہبود میں بلیو نہیں کرتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے جو سفارش کرنے والے صاحب تھے, نام میں نہیں لیتا, ہمیں بڑا برا بھلا ویسے کہتے ہیں وہ, ان کو میں نے کہا کہ انہوں نے یہ تو بتایا کہ مرتضیٰ وہاب نے 150% رینٹ بڑھا دیا, انہوں نے آپ کو یہ بتایا 150% آف واٹ. کہتے کیا مطلب؟ میں کہا 200 روپے رینٹ پے کر رہے تھے, آج میں اس کو 150% بڑھا دیا. یو ڈو دا میتھمیٹکس. 1000 روپے رینٹ کر رہے تھے, پے کر رہے تھے, میں نے 150% بڑھا دیا. میں کہا 150% پہ فوکس نہ کریں, نمبرز کے اوپر فوکس کریں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں, ہماری پالیٹکس بھی ریلیونٹ ہے, آپ ان سے مل لیں اسٹیک ہولڈر سے. میں کہا مل لیتے ہیں. میرے پاس آئے, میرے پاس آ کے بیٹھے, مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ نے بہت زیادتی کی ہمارے ساتھ. میں کہا اب تو کر لی, کیسے پلیز اس کو ریکنسیڈر کریں. میں کہا ریکنسیڈر میں نہیں کر سکتا. کہتے سر آپ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ دا پرنسپل آف دیز مارکیٹس واز ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل. اور اگر آپ اس طرح مارکیٹ سے رینٹ چارج کریں گے تو آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہوں گے, آپ تو لوگوں کو بزنس کو اسٹائفل کر رہے ہیں. تو میں کہا چلیں یار لیٹ می ٹیک دیٹ ایگزامپل فارورڈ. میں نے کہا آپ کی کس چیز کی دکان ہے؟ کہتے ہیں موٹر بائک کی. میں نے کہا کیا آپ کراچی والوں کو موٹر بائک ڈسکاؤنٹ پہ بیچتے ہیں؟ دوسرے صاحب سے پوچھا آپ کی کس چیز کی دکان ہے؟ کیسے میری فرنیچر کی دکان ہے. میں نے کہا کیا آپ فرنیچر ڈسکاؤنٹ پہ دیتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا یار جو آپ کا جہاں ریونیو ہے اس پہ آپ کراچی کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہے, کراچی والوں کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہے, بٹ جو کراچی کا پریمیئر میونسپل ادارہ ہے آپ اس کو کہتے ہیں آپ ڈسکاؤنٹ دے دیں. تو میں نے کہا جی نہیں کریں گے. انہوں نے ہڑتال کی, پروٹیسٹ کیا, ہم نے بات نہیں مانی. لاسٹ ایئر 30 جون 80 ملین کے ریونیو کو ہم نے 255 ملین پہ کلوز کیا. 255 میں اٹ روز بائی 3 times. Just because we did not bow down to pressure, we took a bold decision, believed in that decision, followed it through. رائٹ. اور اب اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ میرے پاس وہ فزیکل اسپیس ہے جس کے بیسس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. آخری چیز میں یہ کہہ کے کلوز کروں گا, اینڈ دین وی کین ٹیک کویسچنس. اس شہر کے اندر کے ایم سی کے ہارٹ سے ڈاکٹر صاحب, کے ایم سی کو لوگ کہتے ہیں غریب ادارہ ہے. تو پرائم پراپرٹی ہماری جو بیچ فرنٹ کی ہے وہ کے ایم سی کی ہے, اور وہ پرائم پراپرٹی شہر کے رئیسوں کے پاس کے ایم سی نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے. رینٹ ہے 16,000 روپے سال کا. وہ ایک دن کرائے پہ جو جاتے ہیں نا ویکینڈ پہ, وہ شاید 50,000 روپے پہ جاتا ہے, لیکن کے ایم سی کو پیسے ملتے ہیں 16,000. دس از دا ریزن وائی وی ایز اے کنٹری are in this quagmire. Because either I was self-serving or you were self-serving, or we were all self-serving. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی اداروں کی انکم کو اسٹائفل کر دیا, روک دیا. جب انکم ریونیو رک جاتا ہے تو دین یو ہیو ٹو گو فار لونز, دین یو ہیو ٹو گو فار گرانٹس, دین یو ہیو ٹو گو فار ادر میکینزمز ٹو سسٹین یور سیلف. حالانکہ آپ کے پاس تمام چیزوں کی اسپیس آپ کے ایگزسٹنگ نظام میں موجود ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اسٹیٹس کو, لیک آف انیشیٹو, لیک آف بولڈ ڈیسیجن میکنگ, اینڈ دا فیئر آف کانسیکوینسز. تو مائی ریکویسٹ ٹو آل آف یو از دیٹ وی ہیو بین دی آتھرز آف آر مس فارچون. لیٹ us change the mindset and transform ourselves, convert ourselves to be the authors of our country's fortune. And trust me, the way this country is changing, پڑھا لکھا لڑکا لڑکی بیوروکریسی میں بھی آ رہا ہے, سیاست میں بھی آ رہا ہے, وہ اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے آ رہا ہے, وہ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے آ رہا ہے. سبجیکٹ ٹو دا فیکٹ دیٹ آل آف اس وتھ کلیئرٹی آج اس بات پہ کنونس ہو جائیں کہ دس از آر ہوم, دس از ویئر وی لیو, دس از ویئر وی ول ڈائی, اینڈ وی آر دا ونس ہو آر ٹو میک تھنگس ہیپن.
May Allah help us all do all of this. Pakistan Zindabad.